जिनजादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 6। जुमेरात की रात के 12 बज रहे थे। कब्रिस्तान में मौत के सन्नाटे जिंदगी के अंजाम की गंभीर कहानी सुना रहे थे। मौत की इस वादी में सिर्फ कीड़ों की खफीफ सी आवाज में सुनाई ही दे रहे थे कि अचानक इन खफीफ आवाजों में घुंघरूओं की जोरदार आवाज भी शामिल हो गई, जैसे कोई डंडे पर घुंघरू बांधकर उसे जोर जोर से जमीन पर मार रहा हो, जिसके साथ करारी आवाज भी सुनाई दे रही थी, हक हक। एक उधेड़ उम्र शख्स सफेद चोला पहने दुरूद शरीफ का विर्द करने आगे बढ़ रहा था और उसके साथ सब चोले में एक जवान भी था जो एक मट्टी की सराही थामे किसी गुलाम की तरह बुजुर्ग के साथ चल रहा था और वो दोनों पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए। उस दरख्त के साथ ही एक कब्र थी और बुजुर्ग का मुरीद उसके करीब तरतीब से 7 दिए रखकर जलाने लगा। साईं सुभान शाह, अब क्या हुक्म है? मुरीद सर झुकाकर खड़ा हो गया। तुम अपने असल रूप में आकर यहां से चले जाओ। एक जिन की मौजूदगी में हम अपना चल्ला मुकम्मल नहीं कर सकते। जैसा आपका हुक्म। ये कहते वो शख्स सफेद ह्यूले में तब्दील हो गया और देखते देखते निगाहों से ओझल हो गया और पीर सुभान रात भर चल्ला काटते रहे। उन्हें इसी कब्रिस्तान में 3 रोज तक कयाम करना था और वो अपने रूहानी उलूम से लोगों के मसाइल हल करते थे और बीमारियों का इलाज भी करते थे। और ये सीन हुआ खत्म। अब आते हैं वापस सबाहत और अजहात की तरफ। सबाहत ने अजहात के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो सबाहत ने कहा, बेटा मैं तो तैयार हूं और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर कब्रिस्तान जाना है। और हिजाब भी सफेद चादर ओढ़े सबाहत की तरफ बढ़ी। अम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटा, लड़कियों का कब्रिस्तान जाना मायूब समझा जाता है। अरे कुछ नहीं होता, बस मैंने भी जाना है। और हिजाब ने तो जिद ही पकड़ ली और सबाहत ने अजहात की तरफ देखते हुए हिजाब से कहा, अजहात की तो तबीयत ठीक नहीं है, आप इन्हें लेटे ही रहने देना, हम अकेले चले जाते हैं। और सबाहत और हिजाब भी जाने ही लगी तो अजहात ने उन्हें रोका और कहा, अरे ठहरिए ना, मैं भी चलता हूं, आप बस 2 मिनट दे दें, मैं आता हूं। और वो तीनों चले गए। सबाहत और हिजाब कब्रिस्तान में दाखिल हो गई तो अजहात कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ा रह गया और सबाहत ने पीछे पलट कर देखा और कहा, आओ ना बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आंटी मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे घबराहट होती है। अजहात ने 2-4 कदम मजीद पीछे सुकेड़ लिए और हिजाब ने उसकी तरफ देखा। अब्बा जी के लिए फातिहा नहीं पढ़ेंगे आप? और अजहात के लिए हिजाब की बात तो टालना शायद मुश्किल था और वो ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, बोलचाल ही मच गया। तेजो तंद हवा के जखड़ ने कब्रों के तख्तों को अपनी जगह से उखेड़ दिया और दरख्तों की शाखें झूम झूम कर जमीन को छूने लगी। मट्टी इस तरह उड़ रही थी कि कुछ भी वाज़ेह नहीं दिखाई दे रहा था और सबाहत ने हिजाब का हाथ मजबूती से थामा हुआ था और वो ऊंची ऊंची आवाज से पुकार रही थी कि अजहात कहाँ हो तुम? और फिर अचानक हिजाब भी चीख उठी। स्याह गुबार का एक भंवर उनकी आंखों के सामने नमूदार हुआ और आसमान की तरफ उड़ता हुआ गायब हो गया। जिस तरह अचानक तूफान शुरू हुआ था, उसी तरह फिर अचानक माहौल पहले जैसा हो गया और मट्टी के गुबार में तो सबाहत को कोई सरापा मुजस्सम दिखाई नहीं दे रहा था। खैर धुंधलाहट जब कम हुई तो एक उधेड़ उम्र शख्स उनके सामने खड़ा हो गया और वो बुजुर्ग शाह सुभान थे जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उनकी खोजी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। वो जो ही सबाहत के करीब आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम दोनों के साथ और भी कोई था?
اور صباحت بوکھلا گئی کہ یہ بزرگ اس طرح سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بزرگ نے اپنی کراری سی آواز میں پھر سے پوچھا کہ کون تھا تم دونوں کے ساتھ؟ اور صباحت نے گھبراہٹ میں بلا تعامل کہا کہ ہمارے ساتھ تو اسحاد تھا۔ کون اسحاد؟ بزرگ نے پھر سے پوچھا، اور اس بار تو صباحت تھوڑی ہمت کر کے بولی کہ آپ یہ سب پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ بزرگ نے تسبیح میں لپٹے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں اکڑا لیا، اور حجاب نے صباحت کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور اس بار وہ خود بولی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کا نام اسحاد ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں اسے کمرہ کرائے پر دیا ہوا ہے۔ ابا جی کی قبر پر ہمیں آنا تھا تو ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ جانتا تھا نا کہ اسے قبرستان میں نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ آ گیا۔ اس کی وجہ سے میرا چلہ خراب ہو گیا ہے۔ اور سبحان شاہ منہ میں بڑبڑایا، لیکن اس کے آنے سے آپ کا چلہ کیسے خراب ہو گیا؟ حجاب نے حیرت سے بزرگ کی طرف دیکھا۔ یہ راز و گیان کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتی۔ تم اتنا سمجھ لو کہ اس کی طرف سے اگر کوئی خطرہ محسوس کرو نا تو پھر سبحان شاہ کو یاد کر لینا۔ اور آپ؟ سوال تو حجاب کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ میں پیر سبحان شاہ ہوں۔ اور صباحت سر جھکا کے پیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ پیر سبحان شاہ ہیں؟ بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ کا دیدار ہو گیا۔ بہت نام سنا ہے میں نے آپ کا، اور میں تو کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس آؤں، لیکن پریشانیوں کی ماری وقت ہی نہیں نکال سکی۔ اور سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں بی بی، آزمائشیں تو نیک لوگوں پر ہی آتی ہیں۔ حویلی آنا پھر تمہارے مسئلے بھی سنوں گا۔ اور یہ کہہ کر سائیں بابا وہاں سے چل دیے۔ صباحت اور حجاب نے احسان الحق کی قبر پر پھول چڑھا دیے، اور پھر وہ اسحاد کو ڈھونڈنے لگیں۔ ارے یہ اسحاد کہاں چلا گیا، اور اس طرح اچانک سے کیوں چلا گیا؟ حجاب ماں کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی طرف نکل آئی۔ اماں وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے جو گم ہو جائے گا، آ جائے گا گھر جہاں بھی گیا ہوگا۔ اور حجاب نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور دونوں گھر آ گئیں۔ گھر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسحاد کے کمرے کی لائٹ چلی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ اسحاد ہم سے پہلے ہی آ گیا ہے، تم اندر جاؤ، میں اسحاد کو دیکھتی ہوں۔ اور کمرے میں داخل ہوتی صباحت نے شکوہ بھری نظروں سے اسحاد کی طرف دیکھا۔ اس طرح ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے آئے تم؟ ارے تم تو کہتے ہو نا کہ میرے بیٹے ہو، تو کیا بیٹے ماں کو اس طرح چھوڑ کر آتے ہیں؟ اور اسحاد نے صباحت کو شانوں سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنٹی آپ مجھے مار لیں لیکن ناراض نہ ہوں اس طرح مجھ سے۔ میں تو پہلے ہی قبرستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایکچولی قبرستان جا کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور عجیب عجیب سے خیال من میں سوئیاں جب ہوتے ہیں، مجھ پر عجیب خفقانی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر میں گھر نہ آتا تو شاید قبرستان میں ہی بے ہوش ہو جاتا میں۔ اور اس کی بات سن کر تو صباحت بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، خدا نہ کرے کہ تم بیمار ہو، اور میری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ایسی بات بھی تھی تو تم ہمیں منع کر دیتے نا۔ خیر اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ اور صباحت نے آ کر اسحاد کے مسئلے کے بارے میں حجاب سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ اسحاد کے لیے چائے لے جائے۔ حجاب چائے لے کر کمرے کے باہر آئی تو اسحاد اٹیچی کیس کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور ایک خاکی سی جلد کی کتاب اس کے ہاتھ لگی، لیکن دروازے پر دستک سن کر اس نے وہ کتاب دوبارہ کپڑوں میں چھپا دی۔ کون؟ اسحاد نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں حجاب، آپ کے لیے چائے لائی ہوں، حجاب نے دھیمی سی آواز میں کہا تو اسحاد دروازے کے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ باہر ہی رکھتے، میں لے لوں گا۔ جی بہتر۔ یہ کہہ کر حجاب نے چائے دروازے کے پاس رکھ دی اور جانے لگی، اور جاتے جاتے حجاب کی نظر کھڑکی پر پڑی جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔
اور اس نے دیکھا کہ اسحاد کا دایاں بازو بری طرح سے جھلسا ہوا تھا اور وہ انتہائی تکلیف میں اٹیچی کیس میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور حجاب گھبراہٹ میں بولی کہ آپ کے بازو پر کیا ہوا ہے؟ اور حجاب کی آواز سنتے اسحاد نے بازو کا کف نیچے کرتے ہوئے جھلسا ہوا حصہ ڈھانپ لیا۔ وہ معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اسے معمولی زخم کہتے ہیں؟ آپ باہر لان میں بیٹھے نا، میں ڈریسنگ کا سامان لاتی ہوں۔ اور اسحاد پھر لان میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر میں حجاب میڈیکل باکس لے کر آ گئی اور حجاب نے ایک اسحاد کی کرسی کے سامنے رکھ دی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اس نے میڈیکل باکس اپنی گود میں رکھا۔ اپنا بازو آگے کرے، میں آپ کو دوا لگا دوں، حجاب نے کہا۔ اور اسحاد بازو پیچھے سکھیڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ خامخواہ پریشان ہو رہی ہیں، میرے زخم میں تکلیف نہیں ہے۔ جبکہ تکلیف کے احساس اسحاد کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا اور حجاب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اسحاد نے حجاب کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج وہ حجاب کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا اور آنچل حجاب کے سر سے سرک کر اس کے گلے میں لہرانے لگا تھا۔ اس نے بالوں میں کلپ لگا رکھا تھا مگر کچھ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بھی بکھری ہوئی تھیں۔ حجاب نے روئی پر دوا لگا کر زخم پر رکھی تو مارے تکلیف کے اسحاد کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ حجاب نے زخم پر پھونک مارنا شروع کر دیا جس سے جلن کا احساس کم ہو گیا اور پھر اس نے زخم کی ڈریسنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ زخم آپ کو ہوا کیسے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا بازو کیسے جلا؟ اور اسحاد کی نظر تو ابھی تک حجاب کے چہرے پر ہی ٹھہری ہوئی تھی اور حجاب کیا کہہ رہی تھی اس کی تو اسے کچھ خبر تھی ہی نہیں۔ وہ تو بس آج جی بھر کے اس کا دیدار کر لینا چاہتا تھا۔ حجاب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو اسحاد سوچ میں پڑ گیا اور اس کے پاس حجاب کے سوال کا تو کوئی جواب تھا ہی نہیں اور اس نے گہری نظر سے حجاب کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے اس قدر خلوص سے میری مرہم پٹی کی ہے، خدا را مجھے تکلیف کا تو احساس ہی نہیں رہا۔ اور حجاب اسحاد کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہ گئی، کچھ دیر کے لیے جیسے آنکھیں چرانا اس کے تو بس میں ہی نہیں رہا تھا اور پھر ایک دم اس نے خود کو جھٹکتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ نہ جانے کیا ہے آپ کی آنکھوں میں؟ ہر اسحاد نے پوچھا، کیا ہے میری آنکھوں میں؟ اور جواباً حجاب کہنے لگی، کچھ باتوں پر پردہ پڑا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور حجاب ساتھ ساتھ ڈریسنگ بھی کر رہی تھی اور اسحاد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے تو میں ڈریسنگ نہیں کرواؤں گا۔ اور حجاب نے اسحاد کی طرف دیکھا اور کہا، جب بھی آپ کی آنکھوں میں جھانکتی ہوں تو کسی کا پیاسا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، وہ وجھی نوجوان جو فقیر کے روپ میں بھی شہزادہ دکھائی دیتا ہے اور قوالی کے سرور میں مست وہ اپنے کندھوں تک لمبے بالوں کو اس طرح سے گھماتا ہے کہ اسے دیکھتے دیکھتے مجھ پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اور جب میں اس کے قریب جاتی ہوں تو وہ میرے آگے کشکول پھیلا کر اس طرح میری جانب دیکھتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ اور نہیں بلکہ… اور ابھی حجاب اپنی بات پوری نہیں کر پائی تھی کہ صباحت کی آواز آئی، حجاب جلدی آؤ۔ جی آتی ہوں اماں، اور حجاب نے اونچی آواز میں کہا۔ اور اسحاد خود حجاب کی باتوں میں جیسے کھو گیا تھا۔ آپ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی؟ اور حجاب نے مسکراتے ہوئے اسحاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نا بالکل آپ کی جیسی ہیں۔ اور اسحاد بھی مسکرا دیا۔ اس فقیر نما شہزادی کی آنکھوں میں اور کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اور حجاب ایک بار پھر سے کھو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی موجیں ہر لمحہ موجزن رہتی ہیں۔ اس کی مروت سے چمکتی آنکھیں بہت گہری ہیں، لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ ایک خواب ہے جو بار بار میں دیکھتی ہوں تو آپ مجھ پر ہنسیں گے۔ اور جواباً اسحاد کہنے لگا، آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خواب لگتا ہے یا… نہیں، مجھے خواب نہیں لگتا، میں نے جاگتے ہوئے بھی اس وجود کو اپنے قریب محسوس کی ہے۔ اور حجاب کی آنکھیں فضا میں بھٹکنے لگی تھیں۔
azhad کی ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی اور اس نے کھوئے کھوئے ہوئے azhad سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں ہے، اور یہ کہہ کر حجاب وہاں سے چلی گئی۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے اور صباحت حسب معمول حجاب کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ احسان الحق کے جنرل سٹور کا سیلز مین منیر صباحت سے ملنے آیا ہوا تھا اور صباحت نے اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا تھا اور وہ azhad کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ azhad بیٹا ذرا باہر آؤ، صباحت نے اس سے کہا، اور azhad کمرے سے باہر آ گیا۔ جی آنٹی، کوئی کام ہے آپ کو؟ ہاں بیٹا، وہ ہماری دکان کا نا سیل مین آیا ہوا ہے، مجھے کئی بار شک ہوا ہے اس پہ، لیکن میں تو عورت ہوں اس لیے میں نے بھی جانچ پڑتال نہیں کی۔ اور azhad نے ہاتھ کو اکڑاتے ہوئے کہا کہ جی میں سب سمجھ گیا، بس بے فکر ہو جائیں، میں نا اسے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اور azhad صباحت کے ساتھ مہمان خانے میں گیا۔ منیر نے کھاتے کی فائل صباحت کے سامنے رکھ دی۔ صباحت نے فائل اٹھا کر azhad کے آگے رکھ دی۔ azhad بیٹا، اب تم ہی یہ کام سنبھالو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور azhad کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر منیر کے تو ماتھے پر پسینہ ہی چمکنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ جیسے آپ آنٹی صباحت کے ملازم ہیں، ایسے ہی میں بھی ان کا ملازم ہوں، اور اس فائل کے مطابق تو جتنے روپے بنتے ہیں وہ تو آپ لائی ہی ہوں گے نا۔ خیر وہ روپے آپ مجھے دے دیں، باقی انشاءاللہ کل میں رات کو 9 بجے نا روزانہ آپ سے آمدنی کا حساب لے لیا کروں گا۔ لیکن azhad صاحب، میں تو رات 8 بجے دکان بند کر دیتا ہوں، میرا اور باجی صباحت کا حساب کتاب بھی بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ منیر گھبراہٹ سے ہڑبڑا ہی گیا۔ میں نے جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دی ہے، بہتر ہے کہ آپ میری بات مان لیں اور کل سے آپ 9 بجے سے پہلے دکان بند نہیں کریں گے، azhad نے کہا۔ اور منیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں صباحت چائے لے آئیں اور منیر نے دکان کے حساب کے مطابق رقم azhad کو دے دی۔ اس کے جانے کے بعد azhad نے صباحت سے بھی بات کی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ارے بیٹا، تم ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو اور میں تمہارے لیے دیکھو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ صباحت نے اپنائیت سے azhad کی طرف دیکھا۔ azhad نے صباحت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا ہے۔ اور پھر اس سے اگلے روز اتوار کی صبح azhad نے جب اپنے کمرے کے پردے پیچھے کیے تو سامنے ہی لان میں حجاب پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ محبت کا ایک خوبصورت سا احساس اس کے من کو چھو گیا۔ عشق جنون کی ایک مست چھونکے میں وہ جھوم کر رہ گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور آنکھیں بند کر لی، اور کچھ دیر کے بعد اس کمرے کی کھڑکی سے ایک سفید کبوتر سلاخوں کے بیچ میں سے اڑتا ہوا باہر آیا، اور سامنے منڈیر پر بیٹھ کر کبوتر نے اپنی آواز نکالی، غٹر غوں۔ اور یہ آواز سنتے ہی حجاب کی متلاشی نگاہیں چاروں طرف پھٹکنے لگی تو اسے وہ کبوتر نظر آیا اور وہ دوڑتی اس کے قریب گئی۔ اس نے پنجوں کی طرف دیکھا جس میں سبز چھلا تھا، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی، میرا کبوتر آ گیا۔ ارے میں تو سمجھی تھی کہ وہ گھر چھوٹا تو تمہارا ساتھ بھی چھوٹ گیا، لیکن تم نے تو مجھے ڈھونڈ لیا۔ اور اس نے آگے بڑھ کر کبوتر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے چہرے سے لگا لیا، اور وہ کافی دیر تک اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہی اور دانا کھلاتی رہی۔ لیکن جو ہی سورج کی تیز کرنوں کا اجالا پھیلا تو وہ کبوتر اچانک سے غائب ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی۔ کبوتر کی واپسی ایک واضح اعلان تھا کہ وہ اس کھجور کے درخت والا جو شہزادہ تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں واپس ضرور آ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ azhad کے جو کردار کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ان سائن کا جو کہنا تھا کہ اس نے آ کر میرے چلے کو خراب کر دیا ہے اور اسے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا،
تو یہ صاف اور واضح بات تھی کہ چلہ خراب تبھی ہو سکتا تھا جب کوئی جن وہاں پہ موجود ہوتا، کیونکہ جن کی موجودگی میں وہ سائیں چلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر اس کے آنے سے چلہ خراب ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ انڈیکیشن کر رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی جن ضرور موجود ہے، اور حجاب کی محبت میں اس کا اس طرح سے گرفتار ہونا بھی کہیں نہ کہیں انڈیکیشن ہے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور آپ کو کیا لگتا ہے کبوتر اور اسحاد کے پیچھے کیا کوئی ایک ہی شخص ہے یا دو الگ الگ؟ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔